بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم رؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اس کے فضل و کرم اور نبی دو جہاں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آج ہم سب اس جگہ پر ماہانہ درس قرآن اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کی خاطر، اپنے محبوب کی محبت کی خاطر ہم سب کا اکٹھے ہو کے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے میں چند کلمات جو ہیں وہ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بالخصوص جو ہمارے یہاں پر اسکولوں میں جانے والے ہیں، صرف ان کو تعارف کروانے کے لیے کہ آج ہم جس سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں خاص طور پر وہ ہے معراج مصطفیٰ۔ سارے بولیے کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ۔ میں صرف چند کلمات معراج کے سلسلہ میں بچوں کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے پاس مختصر وقت ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا اتنا ہدیہ عقیدت جو ہے وہ پیش ہو جائے گا۔ معراج جو ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ کیا بولیے سارے؟ معجزہ۔ اور معجزہ ایسی بات کو کہتے ہیں جس کو انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے عاجز آ جائے۔ Well, likot det som vi sier i islam, معراج betyr egentlig حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم sin reise, og det var en spesiell reise som begynte fra Masjid al-Haram. Hvilket moské? Masjid al-Haram. Masjid al-Haram den mosken der ligger i Khana Kaaba. Alle muslimer i hele verden da vi pleier å be 5 dager i døgnet, så alle står mot Kaaba. Og det Kaaba ligger i Masjid al-Haram. Og Masjid al-Haram ligger i Makkat al-Mukarrama. Og Makkat al-Mukarrama ligger i Saudi-Arabia. Nå det alle barna forstår. Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam begynte sin reise fra Masjid al-Haram, fra Makkat al-Mukarrama, og gikk til Masjid Aqsa
som ligger i Palestin. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam begynte sin reise fra Makka, fra Masjid al-Haram, og så gikk til Palestin, til Masjid al-Aqsa. Og der begynte han reise direkte opp til himmelen. Gikk til første himmel, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende. Og Allah tabarak wa ta'ala sier i Koranen sab'a samavatin tibaqa. Det finnes 7 himmel. Og hver himmel, det er, vi kan si det, avstand fra en himmel til den andre himmelen, og det er 500 år på jorda. Hvor mange år? 500 år. Hvis en person skal reise til 500 år, så det betyr at fra første til andre himmelen avstand er 500 år. Og hva er mojza egentlig? Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam har vært til første himmel, andre opp til 7. Og så der kommer det et sted som kalles Sidratul Muntaha. Som kalles Sidratul Muntaha. Der er det den siste sted i alme Makan. Og Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam har vært opp til Sidra. Og da Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam reiste over Sidra også, der som kalles La Makan i din. Så hva er det mojza egentlig? Mojza er Nabi Karim sallallahu alaihi wa sallam reiste fra Makka, gikk til Palestin, opp derifra til himmelen, og så første, andre til 7, og så opp til Sidra, og så forbi Sidra, og så gikk oppover som kalles La Makan. Og mojza er at Koran sier i Surah Bani Israel første vers, Allah tabarak wa ta'ala sier Subhanallazi asra bi'abdihi layla. Det tar veldig kort tid på en natt. Det er mojza. Leil betyr natta, og leilan betyr ikke hele natt. Det betyr det er en veldig kort periode av en natt. Kanskje noen minutter eller kanskje noen sekunder på verden. Og det kalles mojza. At Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam reiste så mye bare på en kort tid av natta, og så kom han tilbake på jorda. Det vi kalles Miraj. Hva vi kalles den? Miraj. Og det er den veldig kort måte å forklare for barna at dere må forstå at hva er Miraj egentlig? Da vi skal bruke flere ganger ord Miraj, 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 så dere må bare forstå hva Miraj er. Så Allah tabarak wa ta'ala sier, اس بات کو آپ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر 2-3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزہ کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، اور سورہ النجم کے اندر 27ویں پارے کے اندر بھی اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا گیا ہے. معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنے گوشے ہیں مختلف جن کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس کی صرف ایک حکمت بیان کر کے، تو ایک واقعہ بیان کر کے اتنا ہی وقت ہے آج. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی منظور ہوا، اتنی بات یاد رکھیں، علماء نے اس کی تصریح فرمائی ہے، وضاحت کی ہے، فورکلارنگ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے. وہ کیا بولیے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ قرآن پاک. قرآن پاک کی 2 جہتیں ہیں. ایک جہت اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. دوسری اس کی جہت یہ ہے کہ وہ معجزہ مصطفیٰ ہے. علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ قرآن مقدس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے. وہ کیا بولیے؟ معراج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو اللہ حضرت علیہ رحمت نے فرمایا کہ سبھی انبیاء کو ملے معجزے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی.
فرمایا باقی انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی دیے نہیں گئے، سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک حضور کا سارا وجود جو ہے وہ وجود معجزہ ہے۔ حضور سر تاپا معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے، آپ کا ایک ایک حال جو ہے وہ معجزہ ہے۔ بہرحال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج کیوں عطا فرمایا گیا، اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہے، اور ہر دور کے علماء نے اپنے اپنے ادوار کے مطابق اس کی حکمتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ایک حکمت میں عرض کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج جو عطا فرمایا گیا تو اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لاتے رہے، ان کی نبوتوں میں، ان کی رسالتوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں دو اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں تشریف لاتے تھے ان کو مخصوص اقوام کی طرف، اسپیشل نیشنز کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ ان کی نبوت جو ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے لمیٹڈ ہوتی تھی، زمانے کے اعتبار سے بولیے لمیٹڈ ہوتی تھی، مخصوص ہوتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں روئے زمین پر کئی انبیاء کرام بیک وقت موجود ہوتے تھے، بیک وقت موجود ہوتے، مگر ان کی نبوت جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے کے ساتھ خاص ہوتی۔ اور قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جہاں بھی کچھ لوگ روئے زمین پر رکھے ہیں، جہاں بھی انسانی آبادی ہوئی ہے، فرمایا ہم نے وہیں کوئی نہ کوئی اپنا پیغمبر اور رسول ضرور بھیجا ہے۔ مگر پوزیشن ایسی تھی، مثلا کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور کنعان سے تھوڑے ہی فاصلے پر مصر کے اندر آپ ہی کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ہی گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اور آپ ہی کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم دریائے اردن کے ایک کنارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور صرف دریا پار کرنے کی دیر تھی، دریا کے دوسرے کنارے پر آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یعنی نبوت جو ہے وہ علاقوں کے ساتھ خاص تھی، نبی مخصوص علاقوں کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، بس کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے ایک ہی قوم کی طرف، ایک ہی نیشن کی طرف، اور وہ نیشن تھی بنی اسرائیل۔ نبی کو مکلف نہیں کیا گیا کہ اپنے دنیا کی ساری نیشنز کو جا کے تبلیغ کرنی ہے۔ علاقے محدود، قومیں لمیٹڈ، یہ ساری نبوتیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا اس طرح کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار رکھا تھا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھنا اللہ کریم نے ہمیں نصیب کیا ہے، جب ان کی باری آئی مدینے کے تاجدار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب اعلان کر، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا حبیب اعلان کر ان لوگوں کے اندر کہ اے لوگوں، میں کسی ایک قوم کی طرف رسول نہیں بن کے آیا، کسی ایک علاقے کی طرف رسول نہیں بن کے آیا، کسی ایک طبقے کی طرف رسول نہیں بن کے آیا۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، جتنے بھی انسان ہو، تم مشرق میں رہو یا مغرب میں رہو، شمال میں رہو یا جنوب میں رہو، تمہاری کون سی قوم ہو، تم نارویجن ہو یا ڈینش ہو،
تم امریکن ہو یا پاکستانی ہو، تم افریقن ہو یا انٹارکٹیکا پہ رہتے ہو، ساری دنیا کے انسانوں سن لو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ساری انسانیت کی طرف میں تنہا اللہ کا رسول بن کے آ گیا ہوں۔ اب انسانیت کے عمر اللہ کریم نے ختم کر دیے۔ اب صرف پیدا تو حضور مکے میں ہوئے، مگر رسالت صرف عربیوں کے لیے نہ تھی۔ پیدا تو عربوں کے گھر میں ہوئے، مگر نبوت صرف عربوں کے لیے نہ تھی۔ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جب تک اس روئے زمین پر انسانیت رہے گی، ساری انسانیت کے لیے ایک ہی نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ ایک تو یہ فرق تھا۔ دوسرا، حضور کی نبوت اور رسالت اور دیگر انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت میں یہ فرق ہے کہ ہر نبی کو جو معجزات عطا فرمائے گئے اس کے زمانے کے انسانوں کے مطابق عطا فرمائے گئے، یعنی اس دور کی جو ریکوائرمنٹ تھی، اس دور کی جو ضرورت تھی، اس دور کی ضرورت کے مطابق جتنا ان کا پیریود تھا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات جو ہیں وہ عطا فرمائے تھے۔ مثلا مختصر میں عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا۔ کس چیز کا زور بولیے؟ جادو کا۔ اور قرآن مجید کو پڑھیں، سورہ طٰہٰ کے اندر دیگر مقامات پر آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس دور کے جس فن سے کروایا گیا وہ جادو کا فن تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جو جادو کا توڑ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دور مبارک تھا، اس دور میں طب، حکمت یہ اپنے عروج پر تھی، اور یونان کے حکامات جن کی حکمت کی آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں، آپ کسی حکیم صاحب کے پاس جائیں نا، ان کو پوچھیں تو وہ کہیں گے اگر طب ہے تو یونان کی۔ آج بھی سکہ تو میڈیکل سائنس کا ہے، مگر پہلے یونان کی طب جو ہے وہ اتنی پاپولر تھی، اتنی پاپولر کہ یونان کے حکیم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں سوائے 2-3 بیماریوں کے۔ اب وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، ان میں اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا، فرمایا اے پیارے عیسیٰ، یہ ساری بیماریوں کا علاج تو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو معجزہ دیتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ سن لیا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ تقاضا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما کے اپنا کلمہ سنا کرتے تھے۔ اب دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہوا، اب دور ایکسپینڈ ہو گیا تھا، اب دور پھیل گیا تھا اور قیامت تک کے لیے پھیل گیا تھا۔ اب حضور جو کہ ساری کائنات کے نبی اور رسول تھے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے اب رسول تھے، اس لیے حضور کو معجزات ایسے عطا فرمائے گئے جو قیامت تک زمانہ مادی ترقی کرتے کرتے جہاں بھی پہنچ جائے، مگر جب وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھے تو سب سے اوپر اسے قدم مصطفیٰ نظر آئے۔ زمانہ اپنی ساری ترقی کے باوجود، اپنی ساری ایڈوانسمنٹ کے باوجود، اپنی ساری مادی نشو و نما کے باوجود جب دیکھے گا کہ ساری کائنات میں اس فن کے اندر سب سے آگے کون ہے، تو پھر ذات پاک مصطفیٰ اسے نظر آئے گی۔ مثلا اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور مبارک تھا، کون سا دور بولیے؟ سارے بولیے کون سا دور؟ ظاہری دور مبارک جب تھا تو اس وقت سارے انسان کم و بیش یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی سواری کیا کرتے تھے۔ کس چیز کی سواری کرتے؟ جانوروں کی۔ اب زمانے نے آہستہ آہستہ پلٹا کھایا۔ جب زمانے نے پلٹا کھایا تو گدھا گاڑی کی جگہ پہ مرسڈیزیں آ گئیں۔ وقت بدلا، وہ انسان جو خالی پہلے جانوروں پر سفر کرتا تھا اس نے بسوں اور ٹرینوں پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کبھی یہ جو ہم میں سے بڑی عمر کے افراد ان سے پوچھیں، جب پاکستان میں یہ پیدا ہوئے تھے آج سے 60-70 سال پہلے، 70 سال کے بزرگ تو عام مل جاتے ہیں ابھی الحمدللہ،
اللہ کریم انہیں لمبی عمریں دے صحت و سلامتی کے ساتھ. آپ کسی 65-70 سال والے بندے سے پوچھیں جب وہ پیدا ہوئے تھے پاکستان میں تو اس کے بعد جب وہ سفر کرتے تھے تو ہمارے علاقے یہ جو گجرات کے علاقے ہیں ان میں یوں ہوتا تھا 24 گھنٹوں میں ہمارے دیہاتوں سے ایک بس گزرا کرتی تھی. یہ چھوٹے بچے بھی ذرا سنیں اور بڑوں کو تو ویسے یاد ہوگا. یعنی بعض علاقوں میں یعنی بالعموم لوگ گھوڑیوں پر سفر کرتے, سٹل گھوڑوں پر سفر کرتے, اور کسی علاقے میں 24 گھنٹے میں ایک بس جاتی تو 24 گھنٹے لوگ ایک بس کا انتظار کرتے رہتے. ٹرین گزرتی 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کسی اسٹیشن سے گزرا کرتی. لیکن اب یہ جو انسان کی ترقی ہے کہ انسان جانوروں سے اتر کر گاڑیوں پہ بیٹھا, گاڑیوں سے اترا تو جہازوں پر بیٹھا, اور جہازوں سے اترا تو خلائی شٹل میں جا بیٹھا, اور اتنی تیزی سے سفر طے کیا کہ جو سفر پہلے سالوں میں طے ہوتے تھے وہ سفر اب دنوں میں طے ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ہماری زندگیوں میں بدل گیا ہے. پہلے جب ماں بیٹوں کو باہر بھیجتی تھی نا, باہر, تو اس گھر میں بیٹے کو باہر بھیجتے وقت یوں ہوتا تھا جیسے معاذ اللہ جنازہ اٹھ گیا. لوگوں کو پتا اب یہاں سے نکلے گا تو رابطہ ختم ہے. 6 ماہ میں نہیں, سال میں لوگ پاکستان سے یورپ میں آیا کرتے تھے, اور پیچھے مائیں آڈیو کیسٹیں ریکارڈ کر کے تو بھیجا کرتی تھی, پھر بیٹا آڈیو کیسٹ ریکارڈ کر کے ادھر سے بھیجتا, اس میں بھی 6 مہینے لگ جاتے تھے. یہ ساری ترقی جو ان 25, 30 یا 50 سالوں میں ہوئی ہے, ابھی تو خدا جانے انسان کہاں پہنچے گا, مگر جس طرح آج کے دن کے لیے نبی مصطفیٰ ہے, قیامت تک کے لیے نبی مصطفیٰ رہیں گے, اور حضور کا موجہ ہر زمانے کے لیے. اچھا, اب یہ جو انسان کی اتنی ترقی ہے, اب میں آپ کو ایک بتاؤں بالکل جدید ایک جو ہے وہ اس اپریل 2012 کی ایک تحقیق ہے, شاید آپ میں سے کم لوگوں نے سنی ہو. ایک امریکن ایک جو ہے وہ تھیوری پیش کی ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں کیپسول ٹائپ جو ہے ایک گاڑی بنا کر, کیپسول ٹائپ, اس کے اندر 6 افراد اس نے بٹھائے ہیں, پوری اس نے تھیوری پیش کیا, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک اس طرح کی گاڑی بنا دیں گے جو کیپسول نما جو ہے وہ چلے گی, اور اس کے اندر 6 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی, اور اس کی سپیڈ اور رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ اس ساری روئے زمین کا چکر 6 گھنٹے میں مکمل ہو جایا کرے گا. یہ رفتار ہو جائے گی انسان کی. وہ کہتے ہیں واشنگٹن سے لے کر بیجنگ چائنا تک صرف 2 گھنٹے لگا کریں گے. آپ گاڑی منہ سے ہو کے واپس نہیں آئیں گے, لوگ واشنگٹن سے وہ چائنا آ جایا کریں گے, بلکہ گاڑی منہ نہیں, چلو تھورپ کہہ لو یا ریگے کہہ لو. لیکن انسان دن بدن اپنی رفتار کو تیز کرتا جا رہا ہے, اور اس کائنات میں سب سے زیادہ جس چیز کی رفتار ابھی تک مولے کی گئی ہے اور جو سب سے زیادہ تیز رفتار چیز مانی گئی ہے وہ سورج کی روشنی ہے. وہ کیا سورج کی روشنی ہے جو کم و بیش 1,86,000 کلومیٹر کا سفر 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے. 1,86,836 کلومیٹر پر سیکنڈ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز اس کو مانا گیا ہے. اور سورج کا جو زمین سے فاصلہ ہے, اتنی تیز رفتاری سے سفر کرنے کے باوجود سورج سے روشنی زمین پر آتے آتے 8 منٹ اور 20 سیکنڈ تقریباً لگتے ہیں. 1,86,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے کم و بیش روشنی سفر کرتی ہے, اور 8 منٹ اور 20 سیکنڈ کم و بیش لگتے ہیں سورج کی روشنی جب روئے زمین سے آگے ٹکراتی ہے. They will see us کہ اگر جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو روئے زمین پر پھر بھی تقریباً 8 منٹ تک زندگی برقرار رہے گی, اور اس نے ایک دن ختم ہونا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت, فرمایا یاد رکھو جب اس سورج کو بے نور کر دیا جائے گا. آج اس کی روشنی میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. آج مسلمان بھی کفر کے طریقہ کار کو پسند کرنے والے بن گئے. فرمایا اس کی روشنی دیکھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنا,
اس کی روشنی مستقل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اذا الشمس کورت، اس پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب ہم سورج کو بے نور کر دیں گے، اس کی لائٹ کو ہم ختم کر دیں گے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ تسلسل جو ہے، سب سے تیز رفتار ترین چیز اس وقت روشنی کو مانا گیا ہے، کس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ وہ انسان جو 1400 سال پہلے تھا، وہ گدھے پر سفر کرتا، وہ گھوڑے پر سفر کرتا، وہ اونٹ پر سفر کرتا، مگر کائنات کی تاجدار کی امت اتنی پھیل گئی کہ امت اب گاڑیوں پہ سفر کرے، امت جہازوں پہ سفر کرے، امت خلائی شٹلوں میں سفر کرے، امت 6 گھنٹے کے اندر ساری روئے زمین کا چکر لگانے کا سوچے۔ حکمت میں یہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے موت معراج حضور کو کیوں عطا فرمایا، اس لیے کہ حضور کائنات تک کے آخری انسان کے لیے بھی رسول حضور تھے، کائنات کے آخری انسان کے لیے بھی نبی حضور تھے۔ فرمایا حبیب جب تیری سیرت کو اٹھا کر تیری امت پڑھے گی تو امت خالی یہ نہ پڑھتی رہ جائے کہ نبی نے گدھے کو شرف عطا فرمایا تھا سواری کے لیے، خالی یہ نہ پڑھے کہ نبی نے اونٹ پر سواری کی، یہ نہ پڑھے کہ گھوڑے اور خچر پر سواری کی۔ حبیب ایک معراج کی رات میں تمہیں ایسی سواری عطا کرتے ہیں کہ جہاں تک سواری دیکھے گی وہاں جا کے پہلا قدم رکھے گی۔ تو ایک رات میں اتنا سفر طے کر کے جائے گا، پھر رات ساری ختم نہ ہوگی، رات کے چند لمحات بیتیں گے، تو مکہ سے چل فلسطین میں آ جا، فلسطین سے چل آسمانوں پر آ جا، آسمانوں سے چل جنتوں میں آ جا، جنت سے چل سدرہ کی مقام پر آ جا، سدرہ سے چل لامکان کی بلندیوں پر چلا۔ حبیب لامکان سے واپس مڑ اور رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ میں اپنے گھر میں واپس تشریف لے جا، اور اتنا سارا سفر اتنی رفتار سے طے کر کے رات کا تھوڑا سا حصہ بھی نہ گزرنے پائے گا۔ اس لیے انسانیت مادی ترقی کرتے کرتے جہاں تک جا پہنچے گی، جب اپنی معراج انسان کر کے سر اوپر کرے گا، اوپر ابھی قدم مصطفیٰ نظر آ رہا ہوگا، اوپر حضور کا کوئی نہ کوئی کمال نظر آ رہا ہوگا، اوپر حضور کا کوئی نہ کوئی عروج نظر آ رہا ہوگا، کہ ساری کائنات پھر مانے کہ یہ کام وہ ہے جو کائنات مل کے نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو یقیناً یہی اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا حبیب آپ کو ایک ایسی معراج عطا فرماتے ہیں، ایک ایسی رات عطا فرماتے ہیں کہ آپ اس رفتار سے سفر کریں گے کہ کائنات میں کبھی کسی نے اتنا ایسا سفر نہیں کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا میرے لیے براق پیش کیا گیا۔ کیا پیش کیا گیا؟ بولیے کیا پیش کیا گیا؟ یا رسول اللہ براق کیا ہے؟ آقا نے فرمایا براق یہ ہے کہ وہ ایک جنت کا جانور ہے، جنت کا جانور ہے۔ فرمایا گدھے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، ویسے لمبا ہوتا ہے۔ ہمیں سفید رنگ کا براق میری بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یا رسول اللہ اس کی رفتار کیا تھی؟ حضور فرماتے رفتار یہ تھی کہ جہاں پر دیکھتا تھا وہاں جا کے اپنا پہلا قدم رکھ دیتا تھا، اتنی رفتار تھی اس کی، اور نظر تو آسمانوں تک بھی جاتی ہے۔ فرمایا جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ پہلا قدم جا کے رکھتا تھا۔ اس رفتار کا جانور، اور حضور کی شان دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام دیکھیں کہ زمین کا جو معراج تھا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ معراج زمینی ہے۔ حضور جس سواری پر سفر کر رہے ہیں وہ سواری جنت کی ہے۔ سواری کیا ہے؟ بولیے جنت کی سواری۔ جنت کی سواری پر حضور زمینی سفر فرماتے ہیں تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہ بات حجت ہو جائے کہ ایسا سفر محض نبی ہی کر سکتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کیوں کروایا گیا؟ اللہ کریم نے خود حکمت بیان فرمائی، فرمائے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے یہ سفر اس لیے کروایا تھا کہ اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ بولیے اپنی، ساری بولیے کیا دکھائیں؟ اپنی۔ ان نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بیان کی، ایک دو کا ذکر کر کے تو ہم دعا کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات ایک ایسی قوم دیکھی کہ جو فصل کاٹتے تھے، فصل
اور فصل کاٹ کر جو ہی آگے جاتے تھوڑا میدان کے اندر فصل کاٹ رہے تھے. یعنی یہ مثالیں ہیں, نشانیاں بھی ہیں. ہمیں فصل کاٹ کے جب آگے جا یوں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا, تو پیچھے جو حصہ کاٹ کے آئے تھے وہ بھی بیج بونے کے بعد پک کے فصل تیار ہو جاتی تھی. اتنی دیر میں فرمایا کہ فصل کاٹتے 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 آگے جاتے ہیں, آگے جا کے جو پیچھے مڑ کے دیکھتے تو پیچھے پھر فصل پک کے کٹنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی تھی. فرماتے ہیں حضور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام دیکھ کر حیران ہوا. جبریل کو پوچھا, جبریل یہ کون سے لوگ دکھائے جا رہے ہیں؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان لوگوں کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے جو دنیا میں آپ کی امت میں سے مہاجرین اور مجاہدین ہیں. یا رسول اللہ, جو آپ کے دین کی خاطر ہجرتیں کرنے والے لوگ, جو آپ کے دین کی خاطر محنتیں کرنے والے, کوششیں کرنے والے, دین کو پھیلانے والے, دین کی عظمت کے جھنڈے بلند کرنے والے, کوشش کرنے والے دین کے لیے, یا رسول اللہ ان کو اجر اللہ یوں دے گا جس طرح ان لوگوں کا اجر دکھایا گیا ہے کہ ابھی فصل کاٹتے نہیں ہے پوری, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فصل پک کر کٹنے کے لیے تیار کر دیتا ہے. ہاں, اتنا اجر اللہ کریم نے میدان محشر میں عطا فرمائے گا, قبر حشر میں ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ جس ہر روز ہی کسی کی کھیتی پک کر تیار ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کے سفر پر تھا, مجھے رائٹ سائڈ سے ایک آواز آئی, کسی مرد نے مجھے آواز دی اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے. حضور فرماتے میں نہیں رکا, تھوڑا آگے چلا تو مجھے بائیں سائڈ سے, لیفٹ سائڈ سے, وینسٹرے سائڈ سے آواز آئی. پھر مجھے کوئی مخاطب کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رک جائیے. حضور فرماتے میں نہیں رکا. فرماتا تھوڑا میں آگے جا رہا ہوں تو ایک انتہائی خوبصورت زینت بھری عورت وہ باہیں اپنے بازو کھول کے تو کھڑی ہے اور مجھے آوازیں دے رہی ہے. میں نہیں رکا. تھوڑا آگے گیا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانتے ہیں آپ کو رائٹ سائڈ سے آواز کس نے دی تھی؟ فرمایا کس نے آواز دی؟ عرض کی حضور وہ جو رائٹ سائڈ سے آپ کو آواز آئی تھی اگر آپ اس پر لبیک کہتے تو وہ یہود کی آواز تھی, اگر آپ رک جاتے اور انتظار فرماتے اور بات کر لیتے اس سے تو معاذ اللہ آپ کی قوم کلمہ پڑھنے والی کا کثیر حصہ جو ہے وہ یہودی ہو جاتا. آپ کو اللہ نے ایسی ہدایت دی ہے کہ آپ نے آواز نہیں سنی, آپ کی امت بچ گئی. فرمایا جو وینسٹرے سے آواز آئی تھی اگر آپ اس آواز پر رک جاتے, جواب دیتے, بات کر لیتے تو وہ عالم عیسائیت کی آواز تھی. اگر آپ اس پر رک جاتے تو آپ کی امت آپ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود کثیر تعداد میں لوگ پلٹ کے مسلمانوں سے پھر عیسائی ہو جاتے, مگر اللہ نے آپ کو, آپ کے ذریعے آپ کی امت کو بچا لیا. اور فرمایا وہ جو عورت زینت کے ساتھ بازو کھولے کھڑی تھی, اور کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس کی آواز پر رک جاتے اور لبیک کہہ دیتے اور اس کی بات سن لیتے تو وہ عورت دنیا تھی, اگر آپ اس کی بات کا بھی جواب دے کر رک جاتے تو آپ کی امت میں وہ لوگ بہت کم ہو جاتے جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے ہیں. ساری کی ساری امت دنیا کے فتنوں میں غرق ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہ ہوتا کہ کوئی تیری زلفوں کی خاطر ماریں کھاتا. حبیب کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو تیرے دین کی خاطر سر کو نیزے پہ چڑھوا لیتا. کوئی بھی ایسا نہ ہوتا جو تیرے دین کی خاطر آخرت کو ترجیح دیتا, دنیا کو چھوڑ دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پاس بڑا اچھا صاف ستھرا پاکیزہ گوشت جو ہے وہ ان کے سامنے پڑا ہے, روسٹڈ, روایت کے الفاظ میں بنا ہوا گوشت, روسٹڈ گوشت فرمایا, پاکیزہ صاف ستھرا ان کے سامنے پڑا ہے. دوسری سائڈ پہ ان کے جو ہے وہ بڑا بدبودار, غلیظ, پرانا, گلا سڑا گوشت جو ہے وہ پڑا ہے. فرماتے میں نے ایسے عجیب لوگ دیکھے کہ وہ جو اچھا خوبصورت بنا ہوا روسٹڈ بڑا اعلیٰ لذیذ جس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں اس طرف تو نہیں جاتے, مگر وہ جو غلیظ پرانا گلا سڑا گوشت ہے اس کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں. میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگوں کی مثال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نکاح سے حلال عورتیں جن کو عطا فرمائیں مگر وہ اپنی حلال طیب پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جا کے راتیں بسر کرنے والے لوگ ہیں.
ہمیں ایسے ہی ہیں جن کو بہت اچھا لذیذ کھانا دیا جائے تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، بلکہ کسی ایسے گوشت کی طرف چلے جائیں جو بھنا ہوا نہ ہو، گلا سڑا گوشت ہو۔ آقا ارشاد فرماتے میں اور تھوڑی دور آگے گیا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کو الٹا لٹکا کے سینوں کے بل جن کو لٹکا دیا گیا ہے، آہوزاری کر رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے عذاب کے ٹلنے کی دعائیں کرتی ہیں، مگر ان کا عذاب ختم نہیں ہوتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ میری امت کی کون سی عورتیں ہیں؟ عرض کی یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا میں بدکاری کیا کریں گی، اللہ ان کو قیامت کے دن الٹا جو ہے سینوں کے بل لٹکا دے گا، سارا محشر ان کا تماشا دیکھے گا معاذ اللہ۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو نشانیاں دکھائی ہیں، وہ آ کے تمہیں بتا رہا ہے لوگوں اب تو سدھر جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ایک اور قوم دیکھی معراج کی رات، اس قوم کا حالت یہ تھی کہ اس کی شرم گاہوں پر چیتھڑے بندے تھے، انسان تھے مگر جانوروں کی طرح زمین پر چل رہے تھے، اور جو چل رہے تھے وہ کیا تھا؟ فرمایا جہنم کے پتھر تھے، وہ جہنم کے پتھر کھانے کے لیے انہیں دیے گئے، جہنم کے کانٹے کھانے کے لیے دیے گئے، اور کھڑے ہو کر نہیں، جانوروں کی طرح زمین پہ معاذاللہ منہ مار کے چل رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگتے ہیں کہ عذاب دور ہو جائے، مگر عذاب نہیں ٹلتا۔ فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کثیر مال و دولت دیا ہوگا مگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ان کو قبر و حشر میں اس عذاب کے اندر رکھا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آگے چل رہا تھا، میں نے چلتے ہوئے قوم دیکھی کہ جس قوم کے سروں پر پتھر پڑتے ہیں، بڑی بڑی چٹانیں آ کے گرتی ہیں، وہ پتھر اتنے زور سے پڑتا ہے کہ سر پاش پاش ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دور دور تک پھیل جاتا ہے، وہ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں، پھر اللہ کے امر سے سر کو جوڑ دیا جاتا ہے، پھر پتھر برستا ہے، پھر سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کو ادا نہیں کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے اوپر ان کا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا، روایت کے الفاظ ہیں۔ یہ ایسی قوم تھی جو سارا سارا دن فٹ بال کھیلتے تھے، سارا سارا دن فٹ بال دیکھتے تھے، سارا سارا دن گیمیں کھیلتے گیمیں دیکھتے تھے، 6 گھنٹے اسکائپ پر بیٹھ کر اپنے دوستوں سے باتیں کرتے، ان کے سروں میں درد نہ ہوتی تھی، 6 گھنٹے انٹرنیٹ کی ویب سائٹیں دیکھتے ان کے سروں میں درد نہ ہوتی تھی، جب بھی نمازوں کا وقت آتے ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے، نماز کے حکم کو بوجھ سمجھتے تھے، نماز کے حکم کو اپنے اوپر ایسا بھاری بوجھ سمجھتے کہ نماز ادا کرنے کے لیے خوشی خوشی نہ جایا کرتے۔ ایسے لوگ جو دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر نمازوں کو ادا نہیں کرتے، فرمایا حبیب انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا کہ سروں کے پر پتھر مارے جائیں گے، سر پاش پاش ہو جائیں گے، پھر جوڑے جائیں گے، پھر پاش پاش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ انہیں قیامت تک اسی عذاب کے اندر گرفتار رکھا جائے گا۔ آج ہمارا مقصد یہ بن گیا ہے کہ ہمارے بچے کے پاس مر کے کھلیر تو ہونے چاہیے، ہمارے بچے کے پاس مر کے بیل تو ہونی چاہیے، ہم بچے کو اعلیٰ اچھا ولا کو لے کر ضرور دیں، مگر کون سی ماں ہے جو آج یہ عہد کر کے جائے کہ میں اپنے بچے کو اللہ کے عذاب سے بچا لوں گی؟ کون سا باپ ہے جو یہ عہد کر کے جائے کہ میں اپنے بچوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا؟ کون سا دوست ہے جو بے نماز دوست کو نمازی بنانے والا ہے؟ کون سا بیٹا ہے جو دوسرے دوستوں کو اپنا نمازی بنانے والا ہے؟ فرمایا اللہ کا عذاب ایسے بے نماز کو ملے گا کہ جو ہی نماز کا وقت آیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا بھاری کام ہے معاذ اللہ، باقی ہر کام انہیں آسان لگتا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا تو اس کو بھاری کام سمجھ لیتے تھے۔ آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آخری بات آج کی عرض کرتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا معراج کے سفر پر چلتے چلتے مررت علی موسیٰ فی لیلۃ اسریٰ بی عند القصیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، فرمایا میں نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ بولیے سارے بولیے، کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ یا رسول اللہ کہاں دیکھا؟ فرمایا
ان کو میں نے ان کی قبر میں دیکھا. کس جگہ پر دیکھا؟ بولیے ان کی قبر میں دیکھا. قبر کیا ہے؟ اب قرآن مجید کی آیت کی طرف پلٹیے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے حبیب، اچھا یہ حدیث پاک جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امام نسائی علیہ رحمت نے کم از کم 7 سندوں کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو 6 اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے. امام بہقی نے بھی روایت کی، امام ابو یعلا نے بھی، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا. کم و بیش 16-17 مختلف اسناد کے ساتھ کتب حدیث میں معراج کے حوالے سے یہ جید ترین حدیث پاک ہو گئی. فرمایا حضور نے، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ معراج کروایا تھا اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانے کی خاطر. کس لیے معراج کروایا؟ بولیے نا، اپنی نشانیاں دکھانے کی خاطر. اب حضور نے نشانیاں کیا دیکھی؟ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی. موسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھی. اب مراد یہ ہوگا کہ انبیاء اولیاء کی قبور جو ہے وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی، وہ معاذ اللہ شرک کے مرکز نہیں ہوتے جہاں لوگوں کو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں. اللہ فرما رہے میں نے نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروایا. حضور فرماتے میں نے معراج میں حضرت موسیٰ کی قبر کو دیکھا. تو قبر موسیٰ اللہ کی، بولیے نا، اللہ کی نشانی ہے. انبیاء کی قبور، اولیاء کی قبور اللہ کی نشانیاں ہیں. یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ کیا کر رہے تھے قبر کے اندر؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا. جب میں وہاں سے گزرا میں نے قبر کے اندر دیکھا. جو دیکھا تو کیا دیکھا میں نے؟ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب اس مقام پر جب میں بیان کرتا تو میں اکثر میں اس مقام کو جب بھی پڑھا تو مجھے بڑی دفعہ یہ خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر کیوں نہیں تھے صلاۃ پڑھ رہے؟ اب بات سمجھے نا بھائی، بیٹھ کر بھی تو بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ بولیے، پڑھتا ہے. اب حضور جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور حضور بیان کریں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. شاید اس کی ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر حضور خالی بیان فرما دیتے میں نماز پڑھ رہے تھے تو معاذاللہ کوئی یہ کہتا معاذاللہ انبیاء کے اجسام قبروں میں صحیح نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے. حضور معراج کے سفر میں بیان فرماتے میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. گویا کہ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں لوگوں، نبی قبروں میں چلے بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو سلامت رکھتا ہے، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں. یہ اللہ کی نشانی ہے. اور حضور نے ایک مقام پر تو خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے اس روئے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. فرمایا یہ حرام ہے روئے زمین پر. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء کرام اپنی قبروں میں حیات جسمانی کے ساتھ موجود ہیں. ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بولیے. صلاۃ کے 2 مفہوم ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے. یہ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آپ فرماتے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. قبر میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ بولیے. نماز پڑھ رہے تھے. صلاۃ کا دوسرا معنی، یہ دونوں معنی اس جگہ پر درست ہیں. دوسرا معنی ہے درود و سلام پڑھنا. دوسرا معنی کیا ہے؟ درود و سلام پڑھنا. اس معنی کے اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خبر تھی کہ مدینے کا تاجدار یہاں سے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام قبر میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، حضور پر درود و سلام پڑھتے رہے کہ یا رسول اللہ آپ کی قسمت پر قربان جاؤں، میں طور پر جا کر جلوہ مانگتا رہا، مجھے نہیں ملا. آپ گھر میں سو رہے تھے، خدا بلا کر اپنے جلوے دکھا رہا ہے. حضور پر کھڑے ہو کر قبر میں درود و سلام پڑھ رہے تھے. یا رسول اللہ آپ پر قربان جائیں، آپ کو خدا نے کیسی شانیں عطا کی ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضور نے سفر معراج عالم دنیا میں فرمایا. کس عالم میں فرمایا؟ عالم دنیا میں فرمایا. اور قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ عالم آخرت ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے. عالم آخرت ہوتا ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تاجدار کائنات جب عالم دنیا میں ہوں، توجہ فرما دیں بس، تو عالم برزخ کو بھی جانتے ہیں، عالم آخرت کو بھی جانتے ہیں. بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ آج حضور عالم برزخ میں ہیں، بس توجہ فرما دیں تو عالم دنیا کو بھی جانتے ہیں. حضور مدینے میں بیٹھے جس مقام پر توجہ فرما لیں، کیونکہ آپ عالم دنیا میں تھے تو آپ عالم آخرت کو جانتے تھے، عالم آخرت کو دیکھتے تھے، اس کا مشاہدہ کر کے لوگوں کو بیان فرماتے تھے. آج حضور عالم برزخ میں ہیں، عالم آخرت میں ہے، مگر عالم آخرت میں بیٹھے ساری زمین پر پھیلے اپنی امتیوں کے احوال کو جاننے والے ہیں. اور یہی فکر لے کر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اسی فکر کے ساتھ مدینہ طیبہ جایا کریں. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. اگر قبر کے اندر موجود تاجدار کائنات اپنی امتی کو جانتے ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. جو میرے در پہ آ کے حاضر ہو گیا میں اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں. جب جانتے ہی نہیں معاذ اللہ کہ آیا کون ہے در پر، تو شفاعت کس کی کرنی ہے؟ فرمایا من زار قبری، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا، جو دور دور سے آیا، میری بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، میری قبر کی زیارت کی نیت سے آیا، فرمایا واجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. بس میرے در پر آنے کی دیر ہے، قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم آخرت و برزخ میں رہ کر دنیا کے احوال کو جاننے والے ہیں، جس طرح عالم دنیا میں رہ کر آخرت کے احوال کو حضور جاننے والے تھے. یہ فرمائے لنوریہم من آیاتنا، ہم نے یہ نشانیاں حضور کو دکھانے کے لیے معراج کروایا. اس کے بڑے پہلو ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ بعد میں گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.